बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर अमेरिका में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। अमरीकी मीडिया ने इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी का एक तकाबली जायज़ा शाया किया। इस तज़ियाती मज़मून के अंदर इमरान खान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप किन मुश्किलात का सामना कर चुके हैं, इसका तफसील के साथ आपको जिक्र इस मज़मून के अंदर नज़र आएगा जो फॉक्स न्यूज़ की तरफ से शाया किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला अमरीका में वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से था। इस्टेब्लिशमेंट हार गई, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और अमरीकी अवाम ने मकबूल लीडर को कुर्सी तक पहुंचाया, इक्तदार की। और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जेल में है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से उनका मुकाबला है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क के सारे निज़ाम को अपने कंट्रोल में कर लिया, पाकिस्तान की जुडिशरी को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की जुडिशरी में अपने हाथ से लगाए हुए पौधे अब उन्हें फल दे रहे हैं और पाकिस्तान का मीडिया उसे अपने कंट्रोल करने के लिए काले कानून का सहारा लिया। तो ये तकाबली जायजा लिया गया अमेरिका के मीडिया की तरफ से। व्यूअर्स, इस रिपोर्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की जो सियासी जिंदगी है इसका भी एक तकाबली जायजा है। इमरान खान के सियासी हालात का मवाजना डोनाल्ड ट्रंप से किया गया, जिसमें कहा गया कि दोनों रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और वो खुद को निज़ाम इंसाफ का निशाना समझते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, आपने 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया बेंच बनाकर पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक स्याह बाब का इजाफा किया और जो डिजर्व करता था आपने उसे कुर्सी से उतारने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला जस्टिस मंसूर निज़ाम में रहते हुए आप तमाम लोगों से लड़ रहा है। व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप को भी मुख्तलिफ कानूनी चैलेंजेस का सामना रहा, जिनमें इंतखाबी मुदाखलत और कारोबारी बदनवानी के इल्ज़ामात शामिल हैं। खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता रहा कि देखें जी, इन्होंने तोशाखाना से घड़ियाँ ली, बहुत सारे कीमती तहफ़ों लेकर चले गए, अल-कादिर ट्रस्ट केस, करप्शन के आपने केसेस बनाने की कोशिश की, लेकिन करप्शन इमरान खान के खिलाफ नहीं निकल सकी। आपने इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी में भी कीचड़ उछालने की कोशिश की और इसी किस्म के केसेस का डोनाल्ड ट्रंप को भी अमेरिका में सामना रहा। वहाँ अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ करती रही और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ कर रही है। ट्रंप के हामी ये कहते हैं कि तमाम इल्ज़ामात सियासी महरक़ात पर मबनी हैं और उन्हें 2024 के इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की जा रही थी। ट्रंप के खिलाफ मुकदमात में इंतखाबी धांधली, कारोबारी रिकॉर्ड में गलत बयानी और खुफिया दस्तावेजात रखने के इल्ज़ामात शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमा अवाम में गैर मामूली मकबूलियत रखते हैं और इनकी जमातें मजबूत अवामी हमायत की हामिल हैं। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां रखते हैं और अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों को विच हंट यानी सियासी इंतकाम करार देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई मकबूल होता है ना, तो जो ताकतवर हैं वो गैर मकबूल होना शुरू हो जाते हैं। उनको ये खौफ लाहक हो जाता है कि अगर ये मकबूल लीडर पॉपुलर सेंटिमेंट के जरिए, पॉपुलर वोट बैंक के जरिए पाकिस्तान की कुर्सी पर सबसे बड़ी बैठ गया तो फिर हमें कौन पूछेगा। पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अपने से ज्यादा मकबूल लीडर को रास्ते से हटाया, चाहे इक्तदार की कुर्सी आप जिस तरह इमरान खान से छीनी गई, बाहर से खत आए, अमेरिका को पसंद नहीं था, पाकिस्तान में हैंडलर्स मौजूद थे, फैसिलिटेट किया, एम्पायर्स मर्जी के बैठे, निज़ाम के अंदर आपने सिकंदर राजा जैसे लोगों को बिठाया, जमहूरियत कर शब खून मारा गया, लोगों का वोट चोरी हुआ, लेकिन ये सब बैठकर तमाशा देखते रहे। पाकिस्तान के हालात और अमेरिका के हालात कोई मुख्तलिफ नहीं है और अमेरिका में इस रिपोर्ट का शाया होना व्यूअर्स एक बहुत ही अहम, अगर इसे कहा जाए इंटरनेशनल सिनेरियो में एक डेवलपमेंट है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। फिर इस आर्टिकल के अंदर एक और चीज़ भी आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो फॉक्स न्यूज़ है, जिसके बारे में अब आप देखिएगा कि जितने भी पटवारी हैं वो मैदान में आएंगे और कहेंगे कि देखें जी, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो गई, ये पैसे देकर आर्टिकल लिखवाया गया। अब ये फॉक्स न्यूज़, इसकी हिस्ट्री क्या है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। याद रखिएगा, ये चीज साबित करेगी कि अमेरिका के अंदर अगर एक टेलीविजन चैनल, एक फॉक्स न्यूज की वेबसाइट एक मजमून शाया करती है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में काम शुरू हो गया और इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत जल्दी पैगाम आने वाला है। याद रखिएगा, पहले माहौल बनाया जाता है, पैगामात भेजे जाते हैं और मीडिया अमेरिका में ये काम शुरू कर चुका है। इस मजमून के अंदर यह भी लिखा गया कि दोनों रहनुमाओं ने
اپنی گرفتاریوں اور قانونی کارروائیوں کو اپنی سیاسی مہم کا حصہ بنایا. خان صاحب بھی یہ کہتے رہے نا, اور خان صاحب تو ابھی بھی اسی سیاسی انتقام کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ دنیا کو ایسے مضبوط لیڈروں کی ضرورت ہے. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جو اس آرٹیکل میں اٹھایا گیا. اگر پاکستان یا امریکہ ڈیپ اسٹیٹ جس طرح سے نظام کو کنٹرول کرتی ہے, تو پھر پاکستان یا امریکہ میں جمہوریت کو بھائی کون پوچھے گا؟ آپ کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت پڑتی ہے جو ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. پاکستان کی عوام ہو یا امریکہ کی عوام, آپ ان کے لیے میدان میں آئے, قربانی دیں. امریکہ میں آبویسلی قربانیاں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دی, گرفتاریاں اور مقدمات کا سامنا, اور آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا, آپ جسٹ امیجن کریں کہ امریکہ میں بائیڈن کی باقیات, بائیڈن ایڈمنسٹریشن, اور دنیا میں بائیڈن کی باقیات, وہ کیا سوچ رہی تھی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جیت سکتے. اور پاکستان کے اندر بھی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی باقیات ہیں وہ یہ سوچتی رہی, اور انہوں نے تو فتوے بھی جاری کر دیے, سیاسی فتوے, کہ کسی طرح بائیڈن ہاریں گے نہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے نہیں. لیکن امریکہ کی عوام نے ثابت کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سب سے مقبول ہیں, اور آج وہ امریکہ کے صدر ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ تبدیلیاں آپ کو مزید نظر آئیں گی. پھر ایک اس کے اندر آرٹیکل میں یہ بھی بات کہی گئی کہ جو امن, جمہوریت اور انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں, ٹرمپ نے میک امریکہ گریٹ اگین کے نعرے سے امریکی سیاست میں تبدیلی لائی, جبکہ عمران خان نے نیا پاکستان کے نعرے کے تحت پاکستانی عوام کو متحرک کیا. آپ دیکھیں وہاں پر نعرہ کیا لگ رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو دوبارہ سے گریٹ بنانا ہے, اور پاکستان کے اندر کیا نعرہ لگتا ہے عمران خان کی طرف سے کہ ہم ایک نیا پاکستان دیں گے. پرانا پاکستان جو تھا, آپ کو یاد ہوگا جب یہ تحریک عدم اعتماد, اسے انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کامیاب بنایا, تو بلاول نے کہا تھا جی ویلکم ٹو پرانا پاکستان. آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بیربل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو قائد اعظم کا پاکستان نہیں ملے گا, خبردار, اور نہ ہی علامہ اقبال کا وہ پاکستان جس کا انہیں خواب دیکھا تھا آپ خواب ہی دیکھیں گے. یہ جو پاکستان آپ کے سامنے ہے اسی سے گزارا کریں, کیونکہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان ہے. عمران خان کو امریکی سیاسی حلقوں سے بھی حمایت مل رہی ہے, اور سابق امریکی سفیر ریچرڈ گرینل کا بھی جی اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ فری عمران خان. یہ صرف ریچرڈ گرینل نہیں ہے جی, باقی کچھ سینیٹرز ہیں جنہوں نے یہ مدعا اٹھایا, اور عمران خان کی رہائی کا باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا جا رہا ہے. پھر آرٹیکل کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ ٹرمپ جیسا لیڈر عمران خان کو قرار دیا, اور یہ ریڈ ویو کا ذکر ہے جو آپ کو ریچرڈ گرینل بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. عمران خان کے جی معاون خصوصی ذوالفقار بخاری, زلفی بخاری جنہیں کہا جاتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ گرینل کی ٹویٹ پاکستان میں جی بہت مقبول ہوئی, اور یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان عالمی سطح پر ایک اہم شخصیت ہے. ٹرمپ کی کامیابی کے بعد پاکستان میں کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ آیا امریکہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی دباؤ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا. اس کے اندر یہ بھی پریڈکشن کی گئی. عمران خان نے جی فاکس نیوز ڈیجیٹل کو یہ بھی بتایا, جس میں یہ آرٹیکل چھپا ہوا ہے اور آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں foxnews.com کے اوپر, اور اس کا ٹائٹل ہے جیلڈ ایکس پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان draws parallels to the President Trump in fight for justice. اس سے زیادہ بڑی ہیڈ لائن آج کی تاریخ کے اندر بن نہیں سکتی. دنیا اور خاص طور پہ امریکہ کا میڈیا, سر یہ پاکستان کا میڈیا تو نہیں ہے نا جسے آپ پکڑیں گے, بازو مروڑیں گے, اٹھا لیں گے, چینل بند کر دیں گے, سیٹلائٹ اتار لیں گے. یہ امریکہ کا میڈیا ہے, انڈیپینڈنٹ میڈیا. خیر وہاں بھی الزام لگتا ہے, جیسا یہاں بی بی سی پہ الزام لگتا ہے کہ یہ مس ریپرزنٹیشن کرتی ہے, یہ ایک خاص لابی کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا میڈیا کو ایسی کیا ضرورت پڑی تھی امریکہ کے کہ وہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سملیرٹیز ڈھونڈنے نکلے. میگنیفائی گلاس لگانے کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو. اور آپ کو عمران خان سے آپ نے بات کی, پاکستان کے اندر جو عمران خان کی نظر سے باہر کی دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے نا, تو وہاں پر آپ کو صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کے نظام کو دبا رہی ہے. عمران خان نے جی فاکس نیوز ڈیجیٹل کو یہ بھی بتایا, چونکہ ان کا ورژن بھی اس میں تھا, کہ ان کی سیاسی جماعت ایک جامع جماعت ہے جو پاکستان کے سماجی ڈھانچے کی نمائندہ جماعت ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں, خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے ٹیئرز ہیں آپ کی آبادی کے, اور جتنے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی زبان, ان کی نسل, ان کی ذات, ان کا جو علاقائی اثر ہے, اس کے علاوہ جو ان کی علاقائی ہسٹری ہے,
میں عمران خان ان تمام چیزوں کو بہت تفصیل کے ساتھ جانتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف پورے ملک کی نمائندہ جماعت ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام صوبوں، ذاتوں اور مذاہب کی نمائندگی ہم کرتے ہیں تاکہ ہر آواز پاکستان کے مستقبل کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہی جامعیت ہمیں سب سے بڑی قومی جماعت بناتی ہے جو پاکستان کو مساوات اور انصاف کے اصولوں پر متحد کرتی ہے۔ کل کو اگر سندھیوں کا ووٹ زیادہ ہو جائے تو عمران خان یہ نعرہ تو نہیں لگائیں گے نا کہ سندھ تم ادھر خوش، پنجابی ادھر خوش، پٹھان ادھر خوش۔ پاکستان سر خطے جو ہمارے مختلف جو صوبے ہیں، آپ کو مختلف بولیاں ملیں گی، آپ کو مختلف زبان پاکستان کے اندر لوگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے، کلچر ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اگر ایک چیز انہیں متحد کرتی ہے تو وہ لفظ پاکستان ہے، ایک سرزمین جہاں پر قائد اعظم کا جو ان کا پورا نظریہ تھا اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ کیوں بنایا گیا پاکستان کو کہ ہم برِ صغیر کے اندر جس طرح ہمیں دبایا جا رہا تھا، ہم ایک الگ ملک میں جائیں، وہاں پر انصاف کا بول بالا ہو، انصاف کے ساتھ ساتھ آپ کو اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا موقع ملے۔ تو یہ صرف ایک واحد جماعت ہے پاکستان کے اندر، تحریک انصاف، جو آپ کو یہ تمام اپرچونٹی جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پختہ یقین ہے کہ سچ اور انصاف کا بالآخر جو نظام ہے وہ ضرور آئے گا اور انصاف ضرور کامیاب ہوگا، اور جب تک میں زندہ ہوں، میری زندگی ہے، میں اس مقصد کے لیے، ایسے پاکستان کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا جو اس کے عوام کی خواہشات اور امیدوں کی عکاس ہو۔ پھر اس کے بعد جی فاکس نیوز سے یہ بھی لکھا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان دوستانہ تعلقات رہے، چونکہ ایک کمپیریٹیو انالیسز ان کے تعلقات کا بھی کیا گیا۔ ویورز یہ وہی خبر ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی اور میں نے آپ کے سامنے وہ سملیرٹیز رکھی کہ وائی ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہ پیغام کیوں آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ عمران خان از مائی فرینڈ، عمران خان میرے دوست ہیں۔ اور پھر جو تعلقات ہیں اس میں فاکس نیوز سے لکھتا ہے کہ ٹرمپ نے 2020 میں ایک فورم جہاں پر عمران خان کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ عمران خان میرا بہت اچھا دوست ہے۔ دونوں کی پہلی ملاقات جولائی 2019 میں واشنگٹن میں ہوئی، جسے اس وقت پاک امریکہ تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے پچھلے 3 برسوں میں، چلے عمران خان آپ کے بقول کچھ نہیں کر سکا، امریکہ جس نے عمران خان کی حکومت کو گرایا یعنی بائیڈن سرکار نے، آپ کا تو بائیڈن دوست تھا، لیکن بائیڈن نے جاتے جاتے آپ کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر پابندی لگائی، آپ کے میزائل پروگرام کے اوپر پابندی لگائی، عمران خان کے ہوتے ہوئے نہیں ہوا۔ تو آپ کے تو تعلقات اچھے تھے، آپ تعلقات بہتر کر لیتے، ابھی آپ بہتر کر لیں۔ ہمیں یہ بھاشن دیا جاتا ہے کہ باہر سے بیٹھ کر کچھ لوگ جو ہیں غیر ملکیوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، اور یہ جو آرٹیکل شائع ہوا، اب یہ آوازیں آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی کہ دیکھیں جی انہوں نے پیسے دے کر اس آرٹیکل کو لکھوایا ہے۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ فاکس نیوز کا جو جھکاؤ ہے وہ ریپبلکنز کے ساتھ بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ ان کے اوپر الزام ہی یہ تھا کہ ریپبلکنز کو زیادہ پرسونیفائی کر کے ان کی خبروں کو پیش کرتے ہیں اور یہ مس ریپریزنٹیشن کرتے ہیں۔ اگر آپ اس زاویے سے بھی دیکھیں، اور اگر کسی نے ان کو کہا ریپبلکنز میں سے کہ یار ایک کمپیریزن تو کرو عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی کا، تو اس سے بھی آپ کو یہ نوید ملتی ہے اور یہ امید جاگتی ہے کہ امریکہ عمران خان کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور امریکہ کا میڈیا آپ کو اب یہ سملیرٹیز اس کا ایک جائزہ لیتا ہوا نظر آئے گا۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو 8 فروری کو جو کچھ بھی ہوا، اس پر تحریک انصاف کی بھرپور تیاری ہے، اور مختلف علاقوں میں، شہروں میں، صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا اکٹھ کر رہی ہے خاموشی کے ساتھ، جہاں پر پتہ لگتا ہے، جیسا کل آپ نے دیکھا کہ عالیہ حمزہ کو نظر بند کیا گیا، حبس بیچا میں رکھا گیا 2-2.5 گھنٹے اور اس کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ تیاری جو ہے جی پورے زور و شور سے جاری ہے، اور شہریہ افریدی صاحب کی جی ملاقات ہوئی ہے جنید اکبر سے۔ شہریہ افریدی یہاں پر کافی عرصہ رہے، پھر امریکہ میں بھی وہ رہے۔ تو شہریہ افریدی نے اس موقع پر کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے جنید اکبر جیسے ورکر کو عزت دی، عمران خان نے آپ کو بھی ذمہ داری دی ہے، علی امین کو بھی، ہم آج سے آپ کے سپاہی ہیں، اور ہمارا لیڈر 72 سال کی عمر میں جیل میں ہے، ہمیں انہیں نکالنا ہے۔ جنید اکبر یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارا کپتان ہے اور اسے معلوم ہے کہ کس کھلاڑی کو کب گراؤنڈ میں اتارنا ہے۔ مذاکرات صرف اس حکومت کو ایکسپوز کرنے کے لیے تھے، یہ حکومت کس قدر بے اختیار ہے اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار موجود نہیں۔ میں نے آپ کو یہ جب مذاکرات شروع ہوئے تھے نا، سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات صرف ایک ڈھونگ ہے۔ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بیٹھ تو گئی ہے ٹیبل پر،
اور بعد میں یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی اٹھ کر چلی گئی. جب آپ نے مطالبات ماننے ہی نہیں, آپ کے پاس مینڈیٹ موجود ہی نہیں, آپ اگر عمران خان کی ملاقات ہی نہیں کروا سکتے, تو باقی تمام باتیں پوری کرنا شاید آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ عالیہ حمزہ کی ملاقات ہوئی ہے محمود خانہ چکزئی سے. انہیں دعوت دی گئی جو انہوں نے قبول کی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو چیزیں ماضی میں نہیں کرتی رہی, محمود خانہ چکزئی کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا پلیٹ فارم بنایا تھا تو اسے ڈیزالو کیوں کیا گیا؟ اور متعدد دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ پہنچے باقی پارٹیز کے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کینسل کرتی رہی تمام احتجاج جن کو سکیجول کیا گیا تھا, اور لوگ جو آن بورڈ تھے انہیں نہیں بتایا گیا. تو محمود خانہ چکزئی اس حوالے سے ناراض بھی ہوئے. اب عالیہ حمزہ خود چل کر گئی ہیں محمود خانہ چکزئی کے پاس اور انہیں دعوت دی گئی. سلمان اکرم راجہ کا جی ایک انٹرویو ہے جس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر حکومت احتجاج کینسل نہ کیا, وہ کہتی ہے, تو ریاست حرکت میں آئے گی. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ پاگل پن ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. کیا یہ پرامن جلسے پر حملہ آور ہوں گے یا قرآن خوانی کے اجتماعات پر حملہ کریں گے؟ ہم 8 فروری کو بھرپور جلسہ کریں گے اور دھڑلے سے آواز اٹھائیں گے. اچھا جی, ایک سوال ٹیلی ویژن اینکر کی طرف سے, خاتون اینکر کی طرف سے شیخ وقاص سے کیا گیا, اور بڑا عجیب سا سوال تھا. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ان اینکرز کو ٹیلی ویژن پر بٹھاتا کون ہے, اور پھر یہ سوال جو ان کے کان میں بتائے جاتے ہیں یا پھر کسی ایجنڈے کے تحت. سوال یہ تھا کہ آپ کیوں بار بار اپنے لوگوں کو شہید کروانے کے لیے نکلتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ آپ کیوں نکلتے ہو بھائی. جو لوگ شہید کر رہے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یار تم کیوں گولی چلاتے ہو اور کیوں شہید کرتے ہو. کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا. بلکہ آپ نے دیکھ لیا پاکستان میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, ایک پولیس والا لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرتا ہے مسجد میں کھڑا ہو کر کہ میں فلاں فلاں بات کر رہا ہوں, علاقے کا ایس ایچ او, اور اپنے بچوں کو یہ جو کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے اسے روکو, اور اگر کوئی پکڑا گیا تو میں اس کا گھر مسمار کر دوں گا اور ان کے والدین کے خلاف پرچہ دوں گا. تو بھائی اگر پرچہ آپ نے دینا ہے تو آپ پہلے ان لوگوں پر پرچہ دیں جنہوں نے گولی چلائی. آپ پرچہ ان لوگوں پر دیں جو چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. پاکستان میں تو سر قانون اب رہ ہی نہیں گیا. یعنی ایک ویڈیو بنا کر آپ نے پاکستان کی عوام اور جمہوریت کو چیلنج کیا ہے, اور ریاست پاکستان جو ہے وہ عوام کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. ویسے تو ایک زمین کا ٹکڑا ہے. اگر وہ عوام جس کے لیے اس ملک کو بنایا گیا آپ انہیں کیڑے مکوڑے سمجھیں گے, اور ایس ایچ او صاحب میں شاید ساری عمر ایسا لگتا ہے کہ اسی کرسی پر بیٹھے رہنا ہے. تو یہ ویڈیوز نا جی ریکارڈ ہو رہی ہیں, اور جب ان پر برا وقت آئے گا تو پھر ان کی کوئی نہیں سنے گا. اور آپ جس طرح قوانین پاکستان کے اندر نئے سے نئے لا رہے ہیں, اور پیکا قانون جو آپ نے لے کر آئے, تو جب یہ قانون آپ پر استعمال ہوگا نا تو پھر لوگوں نے نا چوک میں کھڑے ہو کر کہنا ہے, یہ جو لوگ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر تجزیے دیتے ہیں اور اپنے نئے نئے نظریے قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں, ان کی نشاندہی کریں گے, اور جہاں جہاں سے گزریں گے ان کو وہیں کھڑا کر کے ان کے اوپر یہ قوانین جو ہے وہ لاگو کیے جائیں گے, اور پھر کوئی آپ کی بات جو ہے وہ نہیں سنے گا. تو یہ وقت بدلتے ہوئے سر دیر نہیں لگتی. میں ایک ڈاکومنٹری پہ کام کر رہا ہوں, شام کے اندر کیا کچھ ہوا, تو اس میں ایک سین ہے جی جس میں ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کچھ کریکٹرز جو ہیں وہ کریٹ کیے. تو میں جب وہ آج اسے بنا رہا تھا اے آئی جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر, تو اب یقین کریں 25 سے 30 ڈکٹیٹرز ایسے تھے جن کی تصویریں ہم نے اکٹھی کی. تو کہاں ہیں وہ تاریخ کا حصہ؟ ایسے رویوں کو پھر آپ تاریخ کے سیاہ باب کے طور پر یاد رکھتے ہیں, اور پھر تاریخ میں آپ تلاش کرتے ہیں, اور اسی طرح کسی ڈاکومنٹری یا کتاب میں آپ کو پھر ان کی تصویریں ملیں گی. تو قانون کو سر اپنے ہاتھ میں نہ لیں, اور عوام کا جو حق ہے ان سے مت چھینیں. یعنی کسی نے ایس ایچ او سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یار تم یہ اعلان کرتے پھر ہو, تم ہو کون کہ تم لوگوں کے گھر مسمار کر دو گے؟ کس قانون کے تحت گھروں کو مسمار کیا جائے گا؟ ابھی تک تو شاید یہ برطانیہ میں ہوتا نا, تو شاید یہ اپنی نوکری فارغ ہو چکا ہوتا, اور یہاں پر نیشنل ٹیلی ویژن کی شاید یہ نیوز ہوتی. لیکن ہم بے حس لوگ ہیں, اور پاکستان کا جو معاشرہ ہے, جب قانون نہیں ہوتا, ججز کو انصاف نہیں مل رہا, تو عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ پھر میں آپ کو کچھ مزید خبریں بھی دے دوں. امپورٹنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ذاتی خرچے سے ملٹری کوڈ خیبر پختونخوا کہ 20 قیدی کارکنان کے گھروں کو مالی امداد جو ہے وہ پہنچائی. سر بہت اچھا کام کیا. پاکستان تحریک انصاف کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. علی امین گنڈا پور کو سلام کہ انہوں نے ان لوگوں کا خیال کیا
جو قید ہیں پیچھے ان کے کوئی کمانے والا نہیں ہے. تو علیم ان گنڈا پور پہ ہم اتنی تنقید کرتے ہیں, ایک زبردست کام کیا ہے, تو یقیناً انہیں اس کا ضرور کریڈٹ جو ہے وہ جانا چاہیے. گنڈا پور صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم اپنے عظیم کارکنان کو نہ بھولیں اور نہ ہی کبھی بھولیں گے. بالکل یہی آپ کا رویہ ہونا چاہیے, جس طرح آپ نے بلا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر انہیں عزت بخشی اور پھر ان کے ساتھ اوبیسلی پھر ان کے درمیان آپ بیٹھے بھی, کھانا بھی کھایا, ان کو انعامات بھی دیے, اور اپنے لوگوں کو آپ تنہا مت چھوڑیے گا, کیونکہ یہی سر آپ کی اسٹرینتھ ہے. اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ بھی نہیں ہوں گے. عاطف خان اور اون چودھری کی ملاقات کی جی کہانی پتہ لگ رہی ہے, اور لوگ یہ بتاتے ہیں کسی نے شرارتی نے کیا کیا. یہ گئے پریس کلب میں, غالباً یہ واقعہ پریس کلب کا ہے, اور یہ جا رہے تھے جی پریس کلب کے اندر, غالباً آگے سے اون چودھری صاحب آ رہے تھے تو انہیں دیکھ کر رک گئے, ہاتھ میں لایا, تو کسی نے نا شرارتی نے دور سے تصویر بنا لی. تو پھر اس کے اوپر ان کو وضاحت دینی پڑی کہ ایک بندہ آگے سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو میں پھر کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہی ملاؤں گا. تو ملاقات کی تصویر جی پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی, جس پر وزیر اعلیٰ سمیت پارٹی رہنماؤں نے ملاقات پر تنقید کی. عاطف خان کے بارے میں آپ کو یہ خبر دے دوں, یہ بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں جی وزارت اعلیٰ کے, اور ان کے بارے میں پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ شاید یہ ان کو بنایا جائے گا, لیکن وٹ ایور دا ریزنس پارٹی پالیٹکس. لیکن اب عاطف خان کے حوالے سے آپ کو اس قسم کی خبریں پارٹی کے اندر ملیں گی. یہ وجہ ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف مار کھاتی ہے. اپنے گھر پر توجہ آپ کو دینی چاہیے, متحد رہ کر اپنے دشمنوں کو, اپنے مخالفین کے اوپر آپ کو تمام جو آپ کی ایفرٹس ہیں وہ لگانی چاہیے, لیکن یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب جی ہائی کورٹ کے حوالے سے ان سے یہ سوال ہو رہا ہے, اور نون لیگ جو ہے نا منہ چھپا رہی ہے. کسی نے کہا جی کہ آپ نے یہ کیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 مرضی کے جج جو ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کر دیے. تو اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب کا یہ اختیار تھا, آئین ہمیں اجازت دیتا ہے, چیف جسٹس صاحبان سے مشورہ کیا گیا, جن ججز کو لے کر آئے ان کی مرضی شامل تھی, تو سر آپ کو کیا تکلیف ہے. یہ ان کے الفاظ تھے. تکلیف کا لفظ میں نے اپنے پاس سے اضافی استعمال کیا, لیکن ان کا انداز یہ تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں, مشاورت کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. تو ایک خط کی کیا حیثیت ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ ان ججز کو کیوں لایا گیا. آپ نے دیکھ لیا کہ جج جو لائے گئے ایڈیشنل ججز تھے, ان کو سب سے اہم مقبول کیسز آپ نے ان کے حوالے کر دیے اور کہا کہ کھیلو جس طرح کوئی کھلونا ہوتا ہے. ویورز, یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ کے